अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला इला काफ़्फ़तिन नासि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू रब्बना वसिअता कुल्ला शैइन रहमतन व इल्मन फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना आमनू फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबअू सबीलक वक़िहिम अज़ाबल जहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। और जैसा कि आप जानते हैं इक़रा टीवी का स्काई का जो नंबर था वो तब्दील हो गया है। 742 स्काई पर आज से नज़र आ रहा है। और ये प्रोग्राम मंडे से फ्राइडे इसी वक्त नशर किया जाता है। प्रोग्राम की तरतीब यह है कि शुरू में किसी मौजू पर गुफ्तगू होती है और फिर आपकी लाइव कॉलों का सिलसिला जारी किया जाता है। अभी जो हमने सिलसिला गुफ्तगू शुरू किया है वो है हवामीम के बारे में। वो 7 सूरतें जो लफ्ज़ हामीम से शुरू होती हैं, जिनमें सबसे पहली सूरत सूरतुल मुमिन या उसका दूसरा नाम सूरतुल गाफिर है। तरतीब के साथ एक एक हामीम पर गुफ्तगू होगी। जो पहली हामीम है 24 पारे 24वें पारे के अंदर है सूरह मुमिन, जिसमें से कुछ हिस्सा गुज़िश्ता मजलिस में आ चुका। आज जो आयत पढ़ी है अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम। अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फ़रिश्ते 4 फ़रिश्ते हैं जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं। और क़यामत के दिन 8 फ़रिश्ते होंगे। व यहमिलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया। बाज़ रिवायतों में आता है कि ये 4 तो सरदार हैं, बाकी इनके मातहती में, इनके अंडर में हज़ारों लाखों फ़रिश्ते हैं। और ये रब जानता है कि फ़रिश्तों की ये तादाद, फ़रिश्तों का ये नंबर्स, किसी जगह 8, किसी जगह 19 कहा गया। अलैहा 19, जहन्नम पर 19 फ़रिश्ते मुकर्रर हैं। ये 19 का नंबर क्या है, ये 8 क्यों ज़िक्र किए गए, अल्लाह जानता है। लेकिन सूरह मुद्दस्सिर में जहाँ फ़रिश्तों की तादाद 19 ज़िक्र की गई है, जहन्नम के हिफाजत करने वाले फ़रिश्ते, सिक्योरिटी गार्ड जो हैं 19, वहाँ अल्लाह ने फरमाया वमा जअलना इद्दतहुम इल्ला फितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू। हमने ये जो नंबर रखा है, ये शुमार बताया है 19 का, ये एक आजमाइश है काफिरों के लिए। लियस्तयक़िनल्लज़ीना ऊतुल किताब वमा जअलना इद्दतहुम इल्ला फितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू लियस्तयक़िनल्लज़ीना ऊतुल किताब। जिनको पहले किताबें दी गई हैं तौरात और इंजील, वो अहले किताब यकीन कर लें कि ये किताब बरहक है, इसलिए कि उनकी किताबों में भी यही बात लिखी है कि जहन्नम के ऊपर 19 फ़रिश्ते मुकर्रर हैं। तो मुवाफ़क़त आएगी। वो सोचेंगे कि हमारी किताबों में भी 19 फ़रिश्तों का ज़िक्र है, यहाँ भी कुरान में भी 19 फ़रिश्तों का ज़िक्र है, मतलब ये भी आसमानी किताब है। बाकी अल्लाह के यहाँ फ़रिश्तों की तादाद बेशुमार है। उसी आयत में सूरह मुद्दस्सिर में वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, तेरे रब का लश्कर रब के सिवा कोई नहीं जानता।
کتنے ملین کتنے ٹریلین گزیلین ہے اللہ کو پتہ ہے وہ فرشتوں کی تعداد۔ تو یہ جو نمبر آئے ہیں یہ کوئی خاص مقصد سے ہے۔ یہاں پر ہے عرش کے اٹھانے والے فرشتے یسبحون بحمد ربہم، اور ومن حولہ، اور جو ان کے آس پاس ہیں، جو ان کے مددگار ہیں، ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ رب کی تحمید تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک تابعی کہ مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے بہترین دوست فرشتے ہیں جو ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے، مسجد میں پہنچتا ہے، مسجد میں جب اگر نماز کا وقت باقی ہے انتظار کر رہا ہوتا ہے، جب نماز ختم ہوتی ہے اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، جب تک وہ اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ چاہے 1 گھنٹہ گزر جائے، 2 گھنٹے گزر جائیں، جب تک وہ دنیا کی باتوں میں مشغول نہیں ہوا، یا مسجد کو چھوڑ کر نہیں نکلا، یا جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹا وہاں پر، معلوم ہوا فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ آیت میں اس کا ذکر ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور دعا کیا کرتے ہیں؟ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً، اے اللہ، اے ہمارے رب، آپ کی رحمت ہر چیز کو حاوی ہے، ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے، وعلم، اور آپ کا علم بھی ہر چیز کو گھیرے ہوئے، فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، آپ ان لوگوں کی مغفرت فرما دیں جنہوں نے توبہ کی اور آپ کے راستے کی اتباع کی، یعنی سیدھی راہ پر چلے ہیں، ایمان لائے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اے اللہ آپ اپنی مہربانی سے ان کو جنت میں داخل فرما دیجئے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان لوگوں کو جو ان کے آباء و اجداد میں اور ان کی اولاد میں ہیں۔ ایمان شرط ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ پوچھے گا اے اللہ میرے ماں باپ، کہا کہ وہ اعمال کے اعتبار سے وہ تم سے کم درجے کے تھے اس لیے وہ نیچے ہیں۔ وہ دعا کرے گا اے اللہ دنیا میں ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں بھی رہیں، ان کو بھی ہماری طرح اونچے درجات عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان نیچے والے لوگوں کو اوپر والے لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ اسی طرح اولاد کا ہے، ماں باپ اعلیٰ درجے میں ہیں، اولاد نچلے درجے میں ہیں، تو ماں باپ دعا کریں گے اللہ ہماری اولاد، اللہ فرمائیں گے وہ نیچے درجے میں ہیں، تو ماں باپ کہیں گے اللہ ان کو ہمارے ساتھ ملا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ ان نیچے والوں کو پھر اوپر والے اپ گریڈ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کریں گے اوپر والوں کو نیچے کر کے ڈاؤن گریڈ کر کے ایک ساتھ کریں گے، بلکہ اپ گریڈ کیا جائے گا۔ جیسے اگر ایک آدمی کو 600 پاؤنڈ دیے جائیں اور دوسرے کو 400 دیے جائیں، اور جس کو کم ملا ہے وہ کہے گا کہ آپ نے مجھے کم دیے ہیں، اس کو زیادہ دیے ہیں 600، تو برابر کر دیجئے۔ تو برابر کرنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 600 سے کہا جائے بھائی 100 واپس دے دے اور اس کو دے دیے جائیں، اب دونوں کے پاس 500 ہو گئے۔ لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے دوسرے 200 نکال کر اس 400 والے کو دے دیے جائیں، تو 400 کے بجائے اب اس کے پاس بھی 600 ہو گئے، یہ دونوں ایک لیول پر آ گئے۔ تو اس میں اپ گریڈ کیا ہے آپ نے 400 والے کو۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کم عمل والوں کو اوپر کر دیں گے۔ سورہ طور کی آیت یاد کریں، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ
الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، ہم ان کے عمل میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے اور ان کو ملا دیں گے اپ گریڈ کر کے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے اور فضل اور احسان ہے۔ وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ انک انت العزیز الحکیم۔ وقہم السیئات، اور دعا کریں گے اے اللہ ان کو برائیوں سے محفوظ فرما، بچا لے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، جس کو تو نے گناہوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحم کر دیا۔ وذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ گناہوں سے بچ جانا، جنت میں داخل ہو جانا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ حدیث میں آتا ہے جب کافر آخرت میں پہنچے گا کہ تمام چیزوں کو دیکھے گا، رب کے سامنے حاضری ہوگی، اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا، اس کو افسوس ہوگا، اور وہ افسوس اس قدر ہوگا کہ اپنی ذات پر ملامت کرے گا، اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھائے گا، کاش دنیا میں ان باتوں کو مان لیتا۔ اپنے آپ سے نفرت محسوس کرے گا۔ اس کی منظر کشی کی اللہ نے اس آیت میں، ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا اس دنیا میں، ینادون، قیامت کے دن ان کو پکار کر کہا جائے گا، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم۔ جو آج تم اپنے آپ سے نفرت کر رہے ہو، تم اپنے آپ پر حسرت اور افسوس کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی نفرت اس سے بڑھ کر تھی جب تم کو بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف اور تم بھاگ رہے تھے۔ نبی تمہیں سمجھانے کے لیے آیا، نبی نے تمہیں اللہ کی پیغام کو پہنچایا اور تم نے ان کی بات نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تم سے اس سے زیادہ ناراض تھے جو تم آج اپنے سے ناراض ہو۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اس وقت کہیں گے وہ کافر جنہوں کفر پر موت آئی تھی، اے ہمارے رب آپ نے ہم کو 2 مرتبہ موت دی۔ امتنا اثنتین، یعنی پہلے بھی ہم موجود نہیں تھے، نطفے کی شکل میں تھے، اور پھر مرنے کے بعد یعنی زندہ ہونے کے بعد پھر دنیا میں ایک موت آئی۔ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْن، 2 مرتبہ آپ نے زندگی عطا فرمائی، اس نطفے کے ساتھ سے ہمیں زندگی عطا فرمائی، انسان بنایا، اور اب مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی، 2 زندگیاں عطا فرمائی۔ دونوں کا اقرار کر رہے ہیں۔ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، ہمیں اپنے گناہوں کا بھی اقرار ہے۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اب کوئی راستہ ہو سکتا ہے کہ ہم واپس جائیں اور نیک اعمال کر کے آ جائیں؟ کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسا طریقہ ہے؟ کہا جائے گا اب نہیں، وہ وقت گزر گیا۔ سورہ حامیم سجدہ میں، الف لام میم سجدہ میں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جس وقت مجرمین کو آپ دیکھیں گے سر جھکائے ہوئے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اللہ ہم نے سن لیا، دیکھ لیا، اب ہمیں لوٹا دیجئے، اب ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ یہ سب برحق ہے۔ لیکن اب دوبارہ زندگی نہیں، دوبارہ اس دنیا میں آنا نہیں ہے، جو ایک مرتبہ اس دنیا سے گزر گیا وہ ختم۔ اللہ نے یہ مہلت جو ہمیں عطا فرمائی ہے، جو وقت ہمیں دیا ہے زندگی میں، یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اس کی قدر کر لیں۔ ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے اس کا افسوس ہوگا اگر عبادت کے بغیر گزر گیا، نیکی کے بغیر گزر گیا۔ حدیث میں یہ مضمون بھی موجود ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی کو اگر افسوس ہوگا تو صرف اس لمحے کا جو اس نے غفلت کے ساتھ زندگی میں گزار دیا، دنیا کے اندر گزارا، کہ کاش
وہ لمحہ بھی میں کوئی عبادت کوئی ذکر کر لیتا تو آج میرا مرتبہ اور بڑھ جاتا۔ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، اللہ کی طرف سے جواب کیا ملے گا؟ اب کوئی راستہ نہیں، اس وجہ سے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف پکارنے والے نے پکارا تم نے انکار کیا۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، اللہ ہی کے لیے حکومت ہے جو زبردست ہے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اللہ وہ ذات ہے جو اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہا ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم، اور نازل کر رہا ہے آسمان سے تمہارے لیے رزق، یہ جو بارش نازل ہو رہی ہے یہ رزق حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، پیداوار کے اگنے کا ذریعہ ہے، سبزیاں اور فروٹ کے اگنے کا ذریعہ ہے، تمام جو کچھ نکل رہا ہے نباتات زمین سے، بارش اس کا ذریعہ ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، وہی آدمی نصیحت حاصل کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ ہی کو پکارو، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اس میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر ناپسند کریں اس بات۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق۔ رفیع الدرجات، بہت اونچے درجات والا، رفعت کے معنی بلندی، اونچائی۔ ایک تو درجات کی بلندی سے مراد آسمانوں کی بلندی، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے جو چڑھتے ہیں آسمانوں پر، کتنی اونچائی ہے؟ فرمایا 50,000 سنہ، اس کی مقدار 50,000 سال کا سفر ہے، اتنی اونچائی ہے زمین سے۔ تو رفیع الدرجات، یہ جو درجات ہیں اس کو اونچا کرنے والا۔ ذو العرش، عرش کا مالک، عرش والا۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس بندے پر چاہتا ہے روح ڈالتا ہے، رحمتیں ڈالتا ہے۔ لینذر یوم التلاق، تاکہ اس کو قیامت کے دن کے ملنے سے ڈرایا جائے۔ وحی آتی ہے تاکہ قیامت سے ڈرایا جائے۔ یوم الطلاق، یہ تا سے لفظ موجود ہے جس کے معنی ہے ملاقات کرنا، تلاقی۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، جس دن کے وہ سب ظاہر ہوں گے ایک پلین میدان کے اندر، چٹیل میدان جس میں نہ کوئی گڈھا ہوگا نہ کوئی پہاڑ ہوگا، کوئی کسی سے چھپ نہیں سکے گا۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کوئی چھپنے والا چھپ نہیں سکے گا، کسی عمل کو چھپا نہیں سکے گا۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کس کے لیے آج حکومت؟ للہ الواحد، پھر رب ہی جواب دے گا آج اللہ کے لیے حکومت ہے جو ایک ہے، زبردست ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس وقت تمام انسان ختم ہو جائیں گے، بلکہ تمام مخلوق ختم ہو جائے گی، سور پھونکا جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رب کی ذات باقی رہے گی۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر چیز ختم ہوگی سوائے اللہ کی ذات کے۔ اس وقت اللہ فرمائیں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، آج کس کی حکومت ہے؟ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ، کہاں ہے وہ سرکش، کہاں ہے وہ فخر اور پراؤڈ اور تکبر کرنے والے لوگ، جن کو اپنی بادشاہت پر، جن کو اپنی سلطنت پر اور کنگڈم پر ناز تھا، کہاں ہیں؟ کوئی آواز نہیں آئے گی۔ 40 سال کے بعد اللہ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، حکومت صرف اس اللہ کی جو ایک ہے، جو زبردست ہے۔
الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، آج ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو کچھ اس دنیا میں کیا تھا ان سب اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی کی نیکیاں کم نہیں کی جائے گی، کسی کی برائیاں بڑھائی نہیں جائے گی۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ حدیث میں ہے اتنی بڑی مخلوق کا حساب اتنی دیر میں لیا جائے گا جیسے صبح سے ظہر تک کا وقت ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ اب آپ کے لیے لائنیں کھول دی گئی ہے۔ اگر آپ کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں، یا کسی مسئلے کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں، تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ بہت جلد حساب ہو جائے گا، اتنی بڑی مخلوق کا حساب، اسی لیے سریع الحساب جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا شدید العقاب سریع الحساب، اور فرمایا ان ربک لسریع العقاب وانہ لشدید اللہ سخت سزا دینے والے بھی ہیں اور جلد حساب لینے والے بھی ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، حساب لیا جائے گا تو کن چیزوں کا؟ فرمایا دل کے اندر جو باتیں چھپائے رکھی ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے، اس کا بھی حساب لے گا۔ آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ جانتا ہے، کس نظروں سے دیکھ رہے تھے یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ دنیا کے کیمرے نہیں جان سکتے، لیکن اللہ جانتا ہے کس نیت سے دیکھ رہا ہے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب جی مجھے پوچھنا تھا کہ روزوں میں نا یہ ہوا کہ ایک دن جیسے روزہ کھلا 9:40 پہ، اچھا، 9:30 پہ روزہ کھلا، تو اگلے دن 2 منٹ اوپر تھا، اچھا، تو بھول سے اسی ٹائم پہ روزہ کھولے، 2 منٹ پہلے کھول لیا نا، جیسے آج 10 پہ تھا تو اگلے دن شاید 12 پہ تھا، ابھی 2 منٹ کا فرق تھا نا، تو وہ بھول سے پچھلے دن جو ٹائم تھا اسی پہ روزہ کھولے، تو اس سے کیا روزے کی قضا ہوگی، یا بھول سے ہوا تھا نا جان بوجھ کر نہیں، تو کیا روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا یا نہیں، یا روزہ ہو گیا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، مجھے 2-3 دن پہلے خواب دیکھا تھا کہ جیسے پاکستان میں کوئی اسٹول سے بنے ہوتے ہیں، ادھر ایک بہت موٹا سارا بڑا سارا سانپ ہے، اور وہ کالے رنگ کا ہے، اور اس کے اوپر سرخ رنگ کی کوڈیاں، اور مجھے پتہ نہیں خواب میں تھوڑی سی اس کے ساتھ ہمدردی محسوس ہوتی ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ یہ تو لگتا ہے بہت ہرا سا ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں اس کے اوپر اپنا دوپٹہ دے دوں، پھر وہ تھوڑا سا سانپ ہل رہا ہے تو اس کے دم کٹی ہوتی ہے، تو کچھ اس قسم کا خواب تھا، تو پلیز مجھے اس نے آپ کو کاٹا یا آپ نے اس کو مارا؟ نہیں کاٹا نہیں مجھے، بلکہ اس کے ساتھ تھوڑی سی ہمدردی سی محسوس ہو رہی تھی خواب میں۔ ٹھیک ہے بتا دیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، اس وقت بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ جو ابھی سوال آئے ہیں انشاءاللہ اس کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔